रखते दिल बाँध लो, सुनहरा बानो, किस नंबर 5 दाल में कुछ काला है। वो दोबारा ऑफ़िस जाने लगी थी। अरमान का जोश रैंक में अमार का शो रैंक में दूसरे नंबर पर आने के बाद मज़ीद बढ़ गया था। वो अब टीआरपी बढ़ाकर अपने चैनल को टॉप फर्स्ट रैंक पर लेकर जाना चाहता था। उसके साथ एक से एक अच्छे जर्नलिस्ट मौजूद थे, एक से एक अच्छे एंकर्स मौजूद थे। इनके दरमियान वो कम उम्र लड़की अपनी खुदादाद सलाहियतों की बुना पर उनके साथ बैठी थी। हालाँकि इसके पास जर्नलिज़्म की डिग्री भी नहीं थी। आजकल इलाके में चोरी-चकारियाँ बढ़ती जा रही हैं अरमान। क्या कहता है? इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश करें? ऑनलाइन भी चला दें? ताकि लोग मुझे ही चोर समझें। अरमान को बहुत जल्दी ही गुस्सा आता था। तुम तो खुद सोचो, कनूतियत से भरे शो चलाऊँगा तो कौन मेरा चैनल देखेगा? तो फिर अपने असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू कर लेते हैं। किसी और ने हाँक लगाई। असिस्टेंट कमिश्नर? अरमान ने भवें उचकाई। वो जो नया आया है, असद अलीम, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। इसकी ऑफिशियल तकरीर सुनी है? कमाल की थी। असद अलीम, मारिया के दिमाग में खड़का सा हुआ। वो नाम उसे जाना पहचाना सा लगा। पर वो असिस्टेंट कमिश्नर है भाई, और है भी सुपर डुपर कूल और हिट। ऐसे ही इंटरव्यू देने नहीं आएगा। कुछ लालच देकर इसे खींचना पड़ेगा। और जब तक वो मीटिंग खत्म हुई, मारिया के जहन में असजद का नाम वाज़ेह हो चुका था। असजद अलीम, इसकी बहन मनाल अलीम, और तीसरी दोस्त उशना सादिक। मनाल से तो उसका बहुत अरसे से राब्ता ना था। वैसे भी मनाल से उसकी बस अलग-सलग थी। अलबत्ता उशना से उसकी दोस्ती थी। ज़्यादा नहीं, बस वाजबी सी। वो घर वापस आई और अपने स्कूल के ज़माने के बैग्स चेक करने लगी। सोशल लड़की तो वो कभी भी नहीं थी, ना ही पूरा एतमाद थी। चुपचाप अपने काम से काम रखती थी। इसलिए अली और इसके दोस्तों के सिवा इस औरत की जिन्स में कोई सहेली नहीं थी। बहुत तगदो के बाद उसे एक दराज में से कुछ नोट्स मिले, बोसीधा हुए कागज। इन्हीं में नंबरों वाली लिस्ट थी। वो लिस्ट थामे टेलीफोन तक आई। अली इसके करीबी सोफे पर बैठा फर्श को घो रहा था। कुछ देर तक राब्ता ही नहीं हो सका। शायद उष्णा ने अजनबी नंबर समझकर कॉल रिसीव नहीं की थी। फिर बहुत देर बाद आवाज आई। हेलो। हेलो, आप उष्णा बोल रही हैं? मारिया ने इस्तफसार किया। फोन आपने किया है, लिहाजा इससे पहले कि मैं अपनी शनाख्त बताऊं, आप बताएं कि आप कौन हैं। मारिया जान गई थी। उष्णा का वही मशकूक सान तेज लहजा, वो बेशक उष्णा ही थी। मैं मारिया बात कर रही हूँ। मारिया अली, हम कॉलेज पढ़ते थे। याद है उष्णा? कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही। फिर उष्णा के चौंकने की आवाज़ आई। अच्छा, तुम हो मारिया। वो अब संभल गई थी। सुनाओ, कैसी हो? कैसे फ़ोन किया? मैं ठीक हूँ, बस पुराने दोस्तों से मिलने का दिल चाह रहा था। मनाल और आपके असजद भाई भी। सुना आजकल एसी लग गए हैं। वो बेतकल्लफ़ी से बातें कर रही थी। उष्णा कुछ देर मोहतात सी रही। फिर वो भी बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू पर उतर आई थी। मारिया हंसते हुए बातें करती रही। एक मीटिंग का भी वादा हुआ, और पस मंज़र में अली मुसलसल फर्श को घो रहा था। मारिया उष्णा से काफ़ी अरसे बाद मिली थी। उसके मुताबिक उष्णा बदल गई थी। उष्णा ने भी मारिया को बहुत देखा था। वो अब पहले जैसी नहीं थी। बेहद कमगो और मुरझाई हुई लगती थी। ये अपना क्या हाल बना रखा है मारिया? ज़रा अपने चेहरे के ब्लैक स्पॉट्स तो देखो। वो मारिया को सरज़निश कर रही थी। मैं भी तो जॉब करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिट-फाट हूँ। चेहरे का तो ख्याल रखा करो मेरी जान। मैंने चेहरा किसे दिखाना है उष्णा? मारिया उदासी से मुस्कुरा दी थी। उष्णा ने इसके लहजे में अजीब सा दर्द महसूस किया। तुम्हारे शौहर ठीक है मारिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करना ही मुंतखब करके बात छुपाना चाहिए। वो मनाल कह रही थी कि वो। उष्णा कहते-कहते रुक गई। मारिया कुछ न बोली। उसने जल्दी से उष्णा का हाथ थामा और अपने पेट तक ले गई। इनका बच्चा है यहाँ, देखना, जब वो दुनिया में आएगा तो वो कैसे एकदम सेहतमंद हो जाएंगे। उष्णा उसकी प्लानिंग पर मुस्कुरा दी। मारिया ने शॉल अपने कंधर तक सरकाई और उष्णा को देखा। तुम सुनाओ, शादी हो गई कि अभी शौहर साहब नहीं मिले? उष्णा का चेहरा बेसाख्ता अरहम का सोचकर लाल हुआ। मारिया कुछ कुछ समझ गई। जब लड़की का चेहरा ब्लश करो तो समझो दाल में कुछ काला है। वो मुस्कुराती हुई उष्णा को देखने लगी। क्या नाम है? अरहम। वो रवायती लड़कियों की तरह सर झुकाकर मुस्कुराई। और क्या करते हैं अरहम साहब? उष्णा ने ज़हन पर ज़ोर दिया। उसे याद आया कि उस आदमी ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि वो क्या करता है। पर मारिया के सामने उसकी लाज रखने को उष्णा ने दूर की छोड़ी। वो फ़ौज में है, कभी-कभार ही नज़र आता है। इनके दरमियान बातें होती रहीं। मारिया ने शाम ढलती देखी, तो इससे दोबारा मिलने का वादा करके उठ खड़ी हुई।
لیکن جاتے ہوئے اس کے پاس اسجد کا نمبر تھا جو اس نے اشنا سے نکلوا لیا تھا۔ اشنا نے بھی گھر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ فلائٹ کچھ دور ہی واقع تھا، پیدل چلنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ وہ پیدل ہی شال اوڑھے پٹری پر چلنے لگی۔ رات کا وقت تھا، خنکی بڑھ رہی تھی، اس لیے لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں اشنا کی نظر بے اختیار بینچ سے اٹھتے شخص پر جا پڑی۔ ایک لمحے کو تو وہ خود دم بخور رہ گئی۔ سیاہ بوٹس، سیاہ پینٹ، سیاہ جیکٹ، ارحم! وہ اسے پہچان گئی، حالانکہ اس کی آنکھوں پر وہ مخصوص سنہری فریم کا چشمہ آج نہیں تھا۔ وہ بنچ سے ہی اٹھا تھا کہ اشنا دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ ارحم، تم؟ وہ اسے یوں اچانک اکیلی دیکھ کر لینے پر حیران تھی۔ تم تو کہتے تھے تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی باہر گھوم رہے ہو۔ ارحم کچھ نہ بولا، اشنا کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا چلتا گیا۔ اشنا کو بہت عجیب لگا، وہ تیز قدم چلتی ہوئی اس کے برابر آ گئی۔ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو ارحم؟ تم ارحم ہی ہو نا؟ اسے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی آنکھوں پر اینک نہیں لیٹی، لیکن اس کے بغیر بھی وہ پہچان سکتی تھی کہ وہ ارحم ہے۔ وہ اشنا کی باتوں کو مکمل نظر انداز کر کے سیدھا پٹری پر چلتا جا رہا تھا۔ آس پاس اکا دکا لوگ ہی تھے۔ اب کہ اشنا نے اس کا باز اتارا تو ارحم نے ایک لمحے میں اسے جھٹک دیا۔ اشنا کا توازن بگڑا، وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں سنبھل سکی۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی کے ملی جلے تاثرات کے ساتھ پٹری پر پڑے پڑے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنا دم بخور رہ گئی۔ ارحم کے دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں موجود لائٹر سے اسے جلا کر لائٹر جیب میں رکھا اور سگریٹ کا کش لیا۔ مزید کش بھرتا ہوا وہ اشنا کو دیکھ کر ایک بار پھر پلٹ گیا تھا۔ ارحم؟ اشنا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے صوفے سے یقین تھا کہ وہ شخص ارحم ہی تھا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی، لیکن جب تک وہ منزل میں داخل ہوئی وہ سگریٹ پھینک کر اپنی پورش میں بیٹھ کر ایکسیلیٹر دباتا چلا گیا تھا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اشنا ساکت کھڑی رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے بدل جاتے ہیں لوگ۔ اس نے اسی وقت اسجد کا نمبر ارمان کو بھی سینڈ کر دیا تھا۔ اپنا حوالہ دینا بے شک ضروری تھا، لیکن ارمان کو خود اسسٹنٹ کمشنر کو اسٹوڈیو تک بلانا۔ ماری آج بھی وہی نیلی اسپورٹس کار لے کر ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ وہ جو ہی کار سے اتری، سامنے والے بنگلے میں لان میں بیٹھا سمی اسے نظر آیا۔ اس کی دائیں ٹانگ پر پٹی تھی۔ اس پٹی شدہ ٹانگ کے ساتھ وہ لان میں صوفے پر نیم دراز کافی پی رہا تھا۔ اس نے ماریا کو آتے دیکھا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماریا نے ناک سڑیک کر سمی کو دیکھا اور حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر بنگلے میں داخل ہوئی۔ اس نے فریج سے نکال کر پانی پیا، پھر ہاتھ دھوئے۔ علی، میں آ گئی ہوں۔ اس نے اونچی آواز میں علی کو مطلع کیا تھا۔ خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ یقیناً وہ سو رہا تھا۔ ماریا حسب معمول اس کے کمرے تک آئی، لیکن ششدر رہ گئی۔ بیڈ خالی تھا، علن بستر پر نہیں تھا۔ علی؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ ایک کمرے سے دوسرا کمرہ چھاننے لگی۔ علی، علی کہاں ہو تم؟ گھر کا ایک ایک کونا اس نے چھان مارا، ایک ایک جگہ 6 بار دیکھ چکی، لیکن علی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ باہر لان میں بھی آئی، ادھر ادھر جھانکا، علی کو آوازیں دی، لیکن وہ گھر میں ہوتا تو سنتا۔ کیوں؟ کیا تمہارا شوہر کھو گیا ہے ماریا؟ سمی نے بلند آواز میں سامنے لان سے ہانک لگائی تھی۔ ماریا پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی۔ سمی کے جملے نے اسے تیش دلا دیا۔ وہ فینس پار کرتے زبیدہ خاتون کے بنگلے میں داخل ہوئی اور سب تہذیب و آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے سمی کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے کیا کیا ہے علی کے ساتھ؟ اوہ ایکسکیوز می۔ سمی نے گریبان چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بس کافی میز پر رکھ دی تھی۔ میں نے تمہارے شوہر کو غائب نہیں کیا، میں بس یہاں پر بیٹھ کر یہ سب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ ماریا چیخی۔ سمی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں ایک کلو دیتا ہوں۔ وہ حالات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے ماریا کے غصے کو نوٹ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سیدھی کی اور ماریا کے گراج کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں وہاں کیا نظر آ رہا ہے ماریا؟ ماریا نے پلٹ کر دیکھا۔ گراج صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں اس کی بلو اسپورٹس کار کڑی تھی، بلیک کار بھی موجود تھی۔ علی کی پورش کہاں گئی؟ وہ زیر لب بولے۔ پورش وہاں نہیں تھی۔ سمی ہنسا۔ علی اپنے پورش لے کر گیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماریا کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ اسے تو پورش کی سپیلنگ بھی اب نہیں آتے تھے، اسے ڈرائیو کیسے کرتا؟ اس نے سمی کا گریبان چھوڑا اور ارمان کو کال کی۔ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، البتہ اس نے پریشانی ظاہر نہیں کی۔ تم فکر مت کرو ماریا،
وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ میں اس کے سارے دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں تو پریشان مت ہونا، اوکے؟ وہ کیسے نہ پریشان ہوتی؟ اس نے سر ہاتھوں میں تھانپ لیا اور زبیدہ خاتون کے لان میں ہی ڈھیر ہو گئی۔ علی، اس کے لبوں سے آواز نکلی۔ سمی کو لگا اسے بس معمولی پینک اٹیک آ رہا تھا، لیکن وہ تو واقعی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ماریا! وہ اپنی زخمی ٹانگ سنبھالے ماریا کے قریب آ بیٹھا۔ ماریا بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اشنا کو انتہا کا غصہ تھا۔ اس نے پرس اٹھا کر دے مارا اور خود بیڈ پر ڈال لیتی تھی۔ وہ کیسے اسے نظر انداز کر کے گزر گیا تھا؟ کیسے اسے بازو سے جھٹکا دے کر سڑک پر گرا گیا تھا؟ اسے ارحم پر شدید غصہ تھا۔ وہ جو جواب طلبی چاہتی تھی۔ اس نے فوراً فون لگایا۔ آپ کا مطلبہ نمبر اس وقت میسر نہیں، براہ مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ اس نے فون بھی اسی انداز میں دیوار پر دے مارا، پرس بھی دور پھینکا۔ پرس تو کپڑے کا تھا، اسے کیا ہوتا؟ البتہ فون کرچی کرچی ہو گیا۔ ہسپتال کی مخصوص بو اس کے نتنوں میں داخل ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بیڈ پر تھی، پاس ہی نرس تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں میم؟ اسے دفتن کچھ یاد نہ آیا۔ نرس کے عقب میں کوئی کھڑا تھا۔ نرس باہر نکل گئی تو سمی سینے پر ہاتھ باندھ کر ماریا کے بیڈ سے 2 قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم پریگننٹ ہو؟ اس پر نیا انکشاف آیا تھا۔ ماریا کچھ نہ کہہ سکی، البتہ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ آئی ایم سوری ماریا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی… علی کا کچھ پتا چلا؟ سمی نے نفی میں سر ہلایا۔ ماریا کو رونے کا دل کیا۔ اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو نکلے۔ سمی نے اسے بے قراری سے دیکھا۔ اب رونے سے کیا ہوگا ماریا؟ ایسی حالت میں اتنی ٹینشن لوگی۔ علی ٹھیک ہی ہوں گے، بس تم آرام کرو۔ ایسے کیسے آرام کر لوں؟ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ماریا کا فون تھا، شاید سمی اٹھا کر لایا تھا۔ کس کا ہے؟ اس نے سمی کو فون اٹھاتے دیکھا تو جلدی سے پوچھا۔ کوئی ارمان ہے؟ وہ نام سن کر ماریا جلدی سے فون پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارمان خود ہی بولا۔ ہیلو ماریا، پولیس اسٹیشن آ سکتی ہو ماریا؟ پولیس اسٹیشن؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ اپنا علی جیل میں ہے ماریا۔ ماریا دھک سے رہ گئی۔ سمی بضد تھا کہ وہ اسٹیشن جا کر علی کو رہائی دلوا دے گا، لیکن ماریا بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ اسے سمی کی ایک نہ سنی۔ اپنا فون اٹھا کر وہ اسی وقت سمی کی کار میں پولیس اسٹیشن روانہ ہوئی تھی۔ علی جیل میں تھا۔ فی الحال وہ محض اس نقطے پر سوچ رہی تھی، علی جیل میں کیوں تھا؟ یہ سوال اس نے بعد کے لیے چھوڑا تھا۔ ارمان پہلے ہی ایس پی کے سامنے بیٹھا تھا، لاکھ دلیلیں دے چکا تھا، لیکن ایس پی کی نہ تھی۔ وہ ایک ٹی وی اینکر کے پیچھے ایک مجرم کو رہا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 2:30 ڈھائی بجے کے قریب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ اندر آئی تو ارمان اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے علی؟ اس نے پوچھا تو ارمان نے اسے بازو سے کھینچا اور ایس پی کے سامنے لایا۔ آپ کو رشتہ دار کی موجودگی چاہیے؟ لیجیے، آ گئی علی حیدر کی بیوی۔ ایس پی نے سر سے پیر تک اس 19 سالہ لڑکی کو دیکھا، پھر ہنسا۔ آپ علی حیدر کی بیوی ہیں؟ ہاں جی، کہاں ہے وہ؟ وہ بے اختیار ایس پی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سمی نے اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ شکل سے تو آپ علی حیدر کی بیٹی لگتی ہیں بی بی۔ ایس پی ہنسا تو ماریا کو طیش آ گیا۔ وہ کسی شیرنی کی مانند دھاڑی۔ آپ کو یہاں مذاق سوچ رہا ہے، جبکہ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے شوہر کہاں ہے؟ ہاں، یہ غصہ تو واقعی ان کی بیوی ہی ثابت کر رہا ہے جی۔ ایس پی کے چہرے پر یکدم کرختگی چھا گئی۔ ہم پاگل نہیں ہیں جو کسی راہ چلتے راہگیر کو اٹھا کر جیل لے آئیں گے۔ آپ کے شوہر نے پورش ڈرائیو کرتے ہوئے ہمارے ایک پولیس انسپکٹر کو ٹکر ماری ہے، آئی سی یو میں پڑا ہے وہ بیچارہ جوان۔ سر، وہ مینٹلی طور پر انسٹیبل ہے، غلطی سے ٹکر لگ گئی ہوگی، ارمان نے دلیل دی تو ایس پی چنکھاڑا۔ او، مینٹلی انسٹیبل بندہ ہے تو اسے پاگل خانے میں پھینکو۔ اور ویسے بھی شکل سے وہ انسٹیبل لگتا نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا ارمان صاحب کہ غلطی سے ٹکر لگی، غلطی سے نہیں لگی، جان بوجھ کر ٹکر ماری ہے۔ فل سپیڈ سے دوڑتی ہوئی پورش ایک دم موڑ کاٹ کر پولیس آفیسر کے آگ لگی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے مسٹر۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر، قتل کی کوشش کا کیس ہے، وہ بھی پولیس والے پر۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ ماریا کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ بے اختیار کرسی پر پیچھے کو گری۔ سمی نے اسے کندھے سے تھام کر اطمینان دلایا تھا۔
ادھر ارمان کہہ رہا تھا، سر پلیز سر، یہ کوئی شرابی یا مجرم نہیں، وہ علی حیدر ہے، ڈاکٹر ہے، سائکیٹرسٹ ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے نا ڈاکٹر علی حیدر کو؟ انہیں نہیں تو کم از کم جس ہسپتال میں اس وقت آپ کا انسپکٹر زیر علاج ہے، اس ہسپتال کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ وہ ہسپتال ڈاکٹر علی حیدر نے ہی بنوایا ہے سر۔ اس ہسپتال کے آنر ہے وہ، لاکھوں فنڈز وہ ہر سال پے کرتے ہیں، وہ ایک قابل احترام شہری ہیں سر۔ وہ اب ہاتھ جوڑ چکا تھا، ماریا حق تک بیٹھی تھی، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کا انسپکٹر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سر، پلیز سر، آپ نے اسے 4 گھنٹوں تک جیل میں رکھ لیا ہے، اب اسے چھوڑ دیں۔ ایس ایس پی کچھ دیر اڑا رہا، پھر آخر مان گیا۔ علی حیدر کو رہائی مل گئی تھی، لیکن 4 گھنٹے بعد، اور ان 4 گھنٹوں میں پولیس افسران اسے خوب مزہ چکھا چکے تھے۔ سمی کی کار میں وہ اسے گھر واپس لائی تھی، ارمان ساتھ آیا تھا۔ ماریا کو اپنا ہوش نہیں تھا، وہ علی کی سسکیوں کو سن کر پریشان اور اس کے جسم سے بہتے خون کو دیکھ کر حق دک تھی۔ سمی نے سب سے پہلے ارمالیاں کھول کر آئنٹمنٹ اور پٹی نکالی۔ زیادہ بری حالت ہے تو ہسپتال لے کر چلتے ہیں ماریا، ارمان کہہ رہا تھا، لیکن یہاں مشکل تھی کہ علی ماریا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ 4 گھنٹے تشدد سہتا رہا تھا، اور اب وہ 4 گھنٹے بعد اسے نظر آئی تھی۔ اس کا رونا بجا تھا، درد سے آہیں بھرنا بھی بجا تھا، اور ماریا کی باہوں میں بیٹھ کر اس کے سینے سے لگ کر اپنا دکھڑا سنانا بھی بجا تھا۔ تم کہاں گئے تھے علی؟ وہ خود بھی رو رہی تھی، اسے پٹی کرنا تو درکنار زخم صاف بھی نہیں کرنا آتا تھا۔ ارمان نے اسے اشارہ کرتے ہوئے ہولے سے روئی اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ میں نہیں گیا ماریا، کہیں نہیں گیا، وہ مجھے لے کر گئے ماریا، انہوں نے مجھے بہت مارا، انہوں نے مجھے ڈنڈوں سے مارا ماریا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں نان سٹاپ آنسو بہا رہی تھیں۔ ماریا نے اس کی قمیض اتارتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ تب بھی روتا رہا تھا۔ ارمان آہستگی سے اس کے پیچھے آ بیٹھا اور اس کی کمر کے زخم صاف کرنے لگا تھا۔ درد ہو رہا ہے ماریا، بہت درد ہو رہا ہے، وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ ماریا اسے بچوں کی طرح تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ایک بار سو جاتا تو وہ آرام سے اس کے زخم صاف کر کے پٹی کر دیتے، کیونکہ جاگتی حالت میں وہ ماریا کے علاوہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے رہا تھا۔ ارمان اب بھی بڑی احتیاط سے اس کی نظروں سے چھپا کر اس کے زخم صاف کر رہا تھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ علی حیدر سو گیا تھا، ارمان نے اس کی پٹی کی۔ سمی چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا۔ میں چلتا ہوں پھر۔ وہ مزید اس جگہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ماریا نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر تک آئی۔ سمی اپنے بنگلے کی طرف بڑھ گیا، ادھر ارمان کمرے سے نکلا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما کپڑا ایک طرف رکھا اور سنک میں اپنے خون آلود ہاتھ دھوئے۔ ایک بات کہوں ماریا؟ وہ آہستگی سے بولا تھا۔ ماریا سن رہی تھی، اس نے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب اور رسک مت لو یار، انسان زندگی کے ہر سٹیج میں ایک جیسا نہیں رہتا۔ کل وہ تمہارا مسیحا تھا، پر آج اسے خود کسی مسیحا کی ضرورت ہے۔ تم اسے ازائلم چھوڑ دو، اپنی زندگی نئی شروع کرو۔ ماریا کو بے اختیار اس کے جملے پر ہنسی آ گئی۔ اس کہہ کہ اس نے مسکراہٹ میں سمیٹا اور ارمان کو دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اسے مسیحا کی ضرورت تھی تو میں علی حیدر کے مسیحا کیوں نہ بنوں ارمان؟ اس نے میرے لیے محبت کی میں پی لی تھی، میں کچھ عرصہ پی لوں گی تو کیا نقصان؟ ارمان کچھ نہ بولا۔ ماریا آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے بغیر کیا ہوں ارمان؟ میں اس کے بغیر کیا تھی؟ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ گزرے ماضی وہ مجھے چھوڑ دیتا تو وہ قصوروار نہ ہوتا، لیکن گزرتے حال میں اسے اکیلا چھوڑ دوں گی تو مجھ سے بڑا خود غرض کوئی نہیں۔